ओके। हाँ, ठीक है, तो मैं असल में कह रहा था कि कुरान एक अज़ीम कलाम है, तो उसके बारे में जो उस वक़्त जो अरब सोसाइटी है, कुरान ने किस तरह से उसको बदल कर रख दिया है कि वो बड़े-बड़े सहाबा जो उस वक़्त थे, वो अपने दौर के इंटेलेक्चुअल्स भी कहलाते थे और टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स थे, जो कुरान मजीद की तालीमात से मुतासिर होकर और उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो ये कुरान मजीद की एक तासीर थी, ऐसा नहीं है कि बस वो कुछ आम किस्म के इंसान थे, आम तबका था, नहीं, अपने लोग के बड़े-बड़े बेहतरीन अदीब थे, बेहतरीन वो लॉरेट पर्सन्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो आप देखिए कि इस चीज़ की बहुत सारे बातें हैं मसलन उन लोगों ने कुरान मजीद के बारे में जो कुछ कहा है, वो भी अहम चीज़ें हैं। मसलन आप देखेंगे वलीद बिन मुगीरा अपने दौर के यानी शेर व शायरी के सबसे ज़्यादा माहिर माने जाते हैं और नाक़िद भी थे, बड़े अदीब थे। यानी अपने दौर के टॉप इंटेलेक्चुअल्स में उनका शुमार होता था। उसने जब कुरान मजीद की आयतें सुने हैं, तो उन्होंने कहा यानी उम्मुल कुरा में थे उस वक़्त, जब उन्होंने कुरान मजीद की एक सूरत सुनी है, कुरान मजीद की चंद आयतें सुनी हैं, तो उस वक़्त देखिए कि इस अ, इ वो बंदा जो अपने दौर के सबसे ज़्यादा क्रिटिक थे, अपने दौर के सबसे ज़्यादा बड़े अदीब थे, उसने कुरान मजीद सुनकर ये कहा, क्या कहा? बखुदा तुम में से कोई शख्स मुझसे बढ़कर ना शेर से वाकिफ़ है, ना रजिज़ से वाकिफ़ है, ना कसीदा गोई से वाकिफ़ है, ना जिन्नों के इल्हाम से वाकिफ़ हैं। यानी वो खुद इस बात का ऐलान भी करता था और लोग भी उनको मानते थे और उनको खुद भी इस बात पर फ़ख्र हासिल था कि ये सब चीज़ें मैं बखूबी जानता हूँ। इन चीज़ों पे मुझे अच्छी तरह से होल्ड है, अच्छी तरह से इन चीज़ों पे मुझे अबूर हासिल है कि वो कहते हैं कि मैं फिर से दोहराऊँगा उसके अल्फ़ाज़, बखुदा तुम में से कोई शख़्स मुझसे बढ़कर ना शेर से वाकिफ़ है, ना रजिज़ से वाकिफ़ है, ना कसीदा गोई से वाकिफ़ है और ना जिन्नों के इल्हाम से वाकिफ़ है। बखुदा इस कलाम में बड़ी हलावत और इसमें बड़ी रौनक है। बखुदा इस कलाम में बड़ी हलावत है और इसमें बड़ी रौनक है और उसकी शाखें बहार हैं और उसकी जड़ें शादाब हैं। ये कलाम लाज़मन गालिब होगा। उसके बाद मज़ीद कहते हैं वलीद बिन मुगीरा उसके बाद मज़ीद अपना कलाम जारी रखते हुए मज़ीद कहते हैं कि ये ऐसा कलाम है जो लाज़मन गालिब होगा। इस पर ना कोई चीज़ गलबा पा सकेगी और ये अपने नीचे हर चीज़ को तोड़ डालेगा। ये अपने दौर के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन थे उस वक़्त, सबसे बड़े अदीब, अरबी ज़ुबान व अदब से सबसे ज़्यादा जानने वाले। तो उसकी ये गवाही है उसके बारे में, यानी कुरान मजीद जब उसने सुना, ये अपनी तासीर है कुरान मजीद की। इसी तरह से आप देखेंगे जो दूसरे लोगों ने भी कुरान मजीद के बारे में जो कुछ अल्फ़ाज़ कहे हैं, मसलन लुबैद बिन आसिम मशहूर एक अदीब थे उस वक़्त, शेर व शायरी से भी बखूबी वाक़िफ़ थे, अपने ज़माने के भी एक बड़े दानिश्वर थे। उन्होंने जब कुरान मजीद की चंद आयतें सुने, तो वो भी बोल उठे कि कुरान मजीद एक अज़ीम कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम हरगिज़ नहीं हो सकता है। वो उसके बाद जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया कुरान मजीद पढ़कर, तो उसके बाद उनसे कहा गया एक दिन कुछ शेर सुनाइए, कुछ अशआर सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान के नाज़िल होने के बाद भी शेर व शायरी से क्या मतलब? यानी उसकी कोई हैसियत ही नहीं है अब। नहीं कोई चाशनी है उसमें, नहीं कोई हैसियत है उसकी और नहीं कोई उसका फ़ायदा। यानी उसने बाज़ाब्ता तौर से ये कहा कि क्या सूरतुल बकरा और सूरतुल आल इमरान नाज़िल होने के बाद भी शेर शायरी से क्या मतलब? इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने कुरान मजीद की जो इसकी जो तासीर है, अब ये चीज़ है कि ये उस दौर की बातें हैं। हम कहते हैं कि जब हम मिसालें पेश करते हैं अक्सर बेशतर कि हम थोड़ा-सा जो नेक्स्ट हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आजकल के दौर हैं, जो आजकल के यूथ हैं कम से कम वो मिसालें पेश करने से मुकासिर रहते हैं कि आजकल के जो बड़े-बड़े लोग हैं, उन लोगों ने भी कुरान मजीद सुनकर या कुरान मजीद देखकर उनकी के तासुरात क्या थे? मसलन मैं आपसे कुछ लोगों की मिसालें पेश करना चाहूँगा। मैं एक मशहूर अ अदीब हैं, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया, बाद में उन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा किया है, द मैसेज ऑफ द होली कुरान। उनका नाम है मोहम्मद असद। उनका असल नाम है लेलेपोल्ड, पहला नाम था, वो असल में ज्यू थे, यहूदी थे, जर्मन के रहने वाले थे। तो बहुत बड़े क्रिटिक और ट्रांसलेटर थे।
انہوں نے جب قرآن دیکھا ہے، قرآن پڑھا ہے، وہ اس وقت برلنٹ کے اسٹیشن پہ تھے اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس وقت وہ بہت ہی مایوس سی حالت میں تھے۔ اس وقت جب اس کے بعد جب گھر پہنچ گئے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، ان کا نام ہے لوئس لوئس ان کی بیوی کا نام ہے۔ تو انہوں نے گھر میں اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہم برلن کے ایئرپورٹ پہ تھے تو وہاں ہر ایک بندہ مایوسی کی حالت میں تھے، جس کو فلائٹ میں چڑھنا تھا وہ تو کم از کم تیز ترار سواری میں جا رہا تھا، لیکن وہ بھی مایوسی کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اپنی کار میں جا رہا تھا، وہ بھی مایوسی کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جو عام انسان تھے اپنے یعنی اپنے سائیکل سے چل رہا تھا یا کوئی پیدل جانے والا تھا، وہ بھی مایوس تھے۔ مثلاً انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ چلے ٹھیک ہے، جو پیدل چلنے والا، جو سائیکل پہ چلنے والا تھا وہ مایوس ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اچھی سواری نہیں تھی، لیکن کم از کم جو اپنی کار میں جا رہا تھا وہ تو سیٹسفائی ہونا چاہیے تھا نا۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر اب وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم وہ بندہ سیٹسفائی ہونا چاہیے، وہ اس کے چہرے پہ حشاش بشاش وہ ہونا چاہیے جو فلائٹ سے سفر کر رہا ہے، لیکن وہ بھی مایوسی کی حالت میں۔ اور شام کے وقت تھا، اس کے لائبریری میں اسی طرح سے لائبریری رکھی ہوئی تھی کہ اس نے ایک قرآن کا نسخہ کھولا۔ تو جب انہوں نے قرآن کا نسخہ کھولا تو اس میں ورق گردانی کرنے لگا، تو اس کی نظر سورۃ التکاثر پر پڑی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی انسان کو زیادہ سے زیادہ چاہنے کی تڑپ نے بے خبر کر دیا۔ کہاں تک؟ یہاں تک کہ وہ قبر کی زیارت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اس نے جب یہ آیت پڑھی ہے تو اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو بلایا کہ آپ فوراً ادھر آ جائے۔ جو کوشچن برلن کے جو ایئرپورٹ پہ جو ہمارے ذہنوں میں سوالات کھڑے ہو گئے، ان سوالات کے جوابات یہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید کا ترجمہ کیا، وہ سب سے زیادہ مشہور ترجمہ ہے، دا میسج آف دا ہولی قرآن۔ اب چیز کیا ہے، وہ اس قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ محمد اسد کا کہنا ہے۔ بڑے انسان تھے، بڑے شخص تھے، بڑے انٹلیکچوئل تھے۔ اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک اور مثال میں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا مریم جمیلہ کی، کیونکہ یہاں بہت سارے اس میں گرلز زیادہ پارٹیسپینٹس ہیں۔ میں مریم جمیلہ کی مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ مریم جمیلہ نے 1962 میں جب اسلام قبول کیا، وہ بھی جیو تھی، تو بہت ساری چیزیں جو کمپیریٹو ریلیجنس کی ماہرہ تھی، انہیں بہت سارے مذاہب کو پڑھا تھا، بہت ساری جو مذہبی کتب تھی ان پہ زبردست عبور حاصل تھا۔ 1962 میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ کہتی ہیں قرآن مجید کے بارے میں، وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے تقریباً مغربی فکری تہذیب پر انہیں زبردست اٹیک کیا، ان کی تقریباً 35 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو وہ کہتی ہے 2012 میں ان کا انتقال ہوا ابھی بھی۔ تو وہ قرآن مجید کہتی ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، وہ کہتی ہے کہ ایٹ لاسٹ آئی فاؤنڈ مائی آئیڈینٹی ہیئر، یہ مریم جمیلہ کہتے ہیں، ایٹ لاسٹ آئی فاؤنڈ مائی آئیڈینٹی ہیئر، آخر کار میں نے اپنی تشخص کو پایا اس قرآن مجید سے، آخر کار۔ یعنی سب مذہبی کتابیں اس کے پاس تھی، مذاہب پہ ان کو زبردست عبور حاصل تھا، سب چیزوں سے واقف تھی، لیکن جب قرآن پڑھا تو وہ یہ الفاظ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ آخر کار مجھے یہی پہ اپنا تشخص ملا، جس تشخص کی تلاش میں سالوں سے سرگرداں رہتی تھی۔ تو اسی طرح سے میں آپ کو کہوں گا ایک اور مثال میں، حالانکہ بے شمار مثالیں، مثلا ایک ہی مثال پہ اکتفا کروں گا، وہ ہے جیفری لینگ۔ جیفری لینگ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے میتھمیٹیشین ہیں۔ انہوں نے 1982 میں انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ اس وقت سب سے بڑے میتھمیٹیشین شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب قرآن کو پڑھا، قرآن سمجھا، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میری سوچ اور فکر ہے، اس سوچ اور فکر کی رہنمائی قرآن مجید ہی کرتی ہیں، اور جہاں میں سوچنا شروع کرتا ہوں یا جس اینگل سے میں اپنی زندگی کو لے جانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی ہی قرآن مجید اس کی گائیڈنس کر چکی ہوتی ہے۔ تو یہ مثالیں تو بے شمار ہیں، تو یہاں پہ ہی میں اکتفا کروں گا انہی مثالوں پہ۔ اب جب یہ سب چیزیں ہیں، قرآن مجید کی اپنی تاثیر ہیں، قرآن مجید کی اپنی ایک حیثیت ہیں، تو یہ برابر یہ چیزیں ہیں جس طرح سے اس دور میں انہوں نے اپنی تاثیر قائم کر رکھی تھی، اور آج کل کے دور میں یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی تاثیر بالکل برقرار ہے، ویسے کی ویسے، بلکہ آج یہ زیادہ
اس کی جو تعلیمات ہے وہ روز بروز اجاگر ہوتی جا رہی ہیں، روز بروز لوگوں کو رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے. اس میں ایک بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی بھی جو اس وقت کرسچنٹی یا جیو یا دوسرے نان مسلمس ہیں، وہ اس کتاب سے کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اب دیکھیے، اسی لیے اقبال نے صحیح کہا ہے، اقبال علیہ الرحمٰن نے صحیح کہا ہے کہ خاش گویم آنچ در دل مزمر است، کتاب نیست چیز دیگر است. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ آخر قرآن مجید کیا چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں سالوں سے ایک بات چھپی ہوئی ہے میرے سینے میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ کتاب یہ چیزیں دیگر است، یہ الگ ہی ایک چیز ہے. یہ کتاب نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ الگ ہی ایک چیز ہے جو لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک چیز دیکھیے کہ آپ مثلا میں آپ سے یہ چیز کہوں گا کہ اس کے بعد جو دوسری جو تعلیمات ہے قرآن مجید کی، مثلا قرآن مجید کا کام کیا ہے، اس کا کیا، کہاں پہ اس کا اصل کام ہے. قرآن مجید یہ تو بولتے ہی ہم اکثر بیشتر کی یہ ایک شاہ کلید ہے. شاہ کلید کا مطلب ماسٹر کی، یعنی ماسٹر کی، جس کو اردو میں شاہ کلید بولا جاتا ہے. اکثر بیشتر یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جس مسئلے کو بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں گے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کو بولتے ہیں ماسٹر کلید، یہ اس کو بولتے ہیں ماسٹر کی. جس مسئلے کو بھی آپ اس کو استعمال کریں گے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن انسانوں کے پاس جو آخری مسائل یعنی جو الٹیمیٹ پرابلمس ہیں انسانیت کے پاس اس وقت، ان الٹیمیٹ پرابلمس کو قرآن مجید ہی حل کرتا ہے. اس نے کر کے دکھایا ہے کس طرح سے جو مسائل اس وقت ابھر رہے ہیں، کس طرح سے جو کرائسس ابھر رہے ہیں، کہ قرآن مجید کس طرح سے حل پیش کر دیتا ہے. اسی طرح سے جو الٹیمیٹ کوشچنس ہے انسانیت کے پاس اس وقت، جو اس وقت ہیومن بینگز کے پاس جو الٹیمیٹ کوشچنس ہیں، ان کوشچنس کا قرآن مجید بخوبی جواب فراہم کرتا ہے، ان تمام کوشچنس کا جو انسان کے پاس ہے. اس لیے کہ قرآن مجید انسان کی روحانی، اخلاقی اور اس کی سیاسی، اس کی خاندانی، اس کی جو معاشی ہر قسم کے جو سوالات اس وقت ابھر رہے ہیں، ان کا مدلل جواب قرآن مجید پیش کر رہا ہے. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اس کا اپنا ایک تصور ہے، اسی طرح سے جو معاشی تصور ہے اس کے لیے وہ ٹھوس گائیڈنس فراہم کرتے ہیں. تو 3 چیزیں اور ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ ہمیں یاد رکھنی ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو یہ انسان کو سکھاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ اصل میں انسان کو جو اس کی صلاحیت ہے قرآن مجید کی، جو اس کا پوٹینشیل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو ایک تو خود شناسی، دوسرا ہے کہ خدا شناسی. 3 الفاظ ہیں: خود شناسی، خدا شناسی اور انسان شناسی. مثلا خود شناسی، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرا وجود کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، یہ خود شناسی ہے. یہ قرآن مجید اس کو سکھاتا ہے. انسان یعنی یہ ان چیزوں کے بارے میں جو یہ سوالات ہیں، بنیادی سوالات ہیں انسان کو، یہ اسی لیے بولتے ہیں یہ خود شناسی انسان کو قرآن مجید پیدا کرتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا وجود کیا ہے، آپ کہاں سے آئے، آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو اس دنیا میں ایک مختصر مدت کے لیے آپ کو یہاں پہ چھوڑا گیا ہے، تو اس دوران آپ کو کیا کرنا ہے. تو یہ قرآن مجید اس کو فراہم کرتا ہے یہ چیزیں. اسی طرح سے جو خدا شناسی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا رب ہے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ قرآن مجید ہی سکھاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت ساری گائیڈنس موجود ہے، بہت ساری تعلیمات موجود ہے کہ آپ کا جو اپنا خالق ہے، آپ کا جو اپنا مالک ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے. یہ خدا شناسی ہے. اور تیسرے ہے کہ انسان شناسی، اس کو بولتے ہیں کہ سماجی شعور. اب جب آپ کے جو ارد گرد جو آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار، والدین، بچے، بیوی وغیرہ، اور اس کے بعد جو دوسرے آس پاس پڑوسی یا دوسرے دنیا کے انسان، ان کے ساتھ آپ کا کس طرح سے تعلق ہونا چاہیے، کس طرح سے آپ ان کے ساتھ سلوک کریں، ان کے ساتھ کس طرح سے آپ یعنی سلوک کریں. تو یہ 3 چیزیں ہیں: خود شناسی،
خدا شناسی اور انسان شناسی، یعنی سماجی شعور بھی یہ انسان کو فراہم کرتا ہے۔ یہ ہوگی کچھ باتیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید پھر سے آئیں گے ہم تھوڑا سا آگے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن مجید اس وقت محفوظ ترین کتاب ہے۔ یہ کچھ خصوصیتیں ہیں آپ، قرآن مجید اس وقت محفوظ ترین کتاب ہے۔ مثلا قرآن مجید جو اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں وہ بالکل اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا اس وقت جو کلیکشن ہے اس وقت بائبل کی، وہ بالکل اس وقت ڈسٹارٹ فارم میں ہیں، بالکل مسخ شدہ چیزیں ہیں۔ میں نے بائبل کو خود براہ راست مطالعہ کیا ہے کہ دور سے پتہ چلتا ہے کہاں کہاں ان عیسائی لوگوں نے یا ان پادریوں نے گڑبڑ کیا ہے۔ جب بھی اس کے کچھ ورسز پڑھتے ہیں، کچھ چیپٹرز پڑھتے ہیں، تو دور سے پتہ چلتا ہے نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک عام انسان اچھی طرح سے، ایک عام طالب علم بھی آسانی سے اس کو جج کر سکتا ہے کہ کہاں پہ انسانی کلام ہے اور کہاں پہ خدا کا کلام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت بائبل موجود ہیں وہ بالکل ڈسٹارٹڈ فارم میں ہے، بالکل مسخ شدہ ہے، تحریف شدہ ہے۔ اس میں کوئی چیز آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کلیئرلی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کچھ ہی چیزیں ہیں کہ جن میں لگتا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اب جو قرآن مجید کے بارے میں جو آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک میں نے یہ آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے، یہ قرآن مجید نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت میں خود ہی لے لوں گا، اس کی حفاظت میں خود ہی کروں گا۔ اور آپ دیکھیں گے جب سے نازل ہوا، کس طرح سے نازل ہوا ہے، کس طرح سے اس کو جمع کیا گیا، کس طرح سے اس کو کمپائل کیا گیا، اس کے بعد کس طرح سے تمام شر اور فساد سے اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے یا بڑے بڑے قوموں نے اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کے سب ناکام ہوئے ہیں۔ اور اس وقت قرآن پاک ہمارے پاس جو موجود ہیں، اس طرح سے مسلمان اس وقت خوش ترین یا سب سے یعنی خوش ترین قوم ہے کہ جن کے پاس قرآن جیسی محفوظ کتاب موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہم فخر سے اور بہت ہی مدلل اور کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہاں ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے اس وقت۔ اب چیز یہ تو محفوظ کتاب کے بارے میں۔ اب یہ قرآن مجید کی جو دوسری خصوصیت ہے، ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک جامعہ کتاب ہے، یعنی اس میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں معاشی تعلیمات بھی ہیں، اس میں خاندانی نظم و نسق کے بارے میں بھی تعلیمات موجود ہیں، یعنی آپ کی جو معاشرتی زندگی ہے، آپ کا خاندان کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، ان کی تعلیم تربیت، ان کے حقوق وغیرہ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں جو سیاسی تعلیمات، اس کے بعد جو دوسری جو یعنی روحانی تعلیمات وغیرہ، وہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں، اسی لیے یہ جامع ترین کتاب ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید ایک یعنی کتابی بصیرت ہے، کتابی بصیرت ہے، کتابی ہدایت ہے اور کتابی رحمت ہے۔ جس کو قرآن مجید کی ایک آیت میں ان تینوں خصوصیتوں کو ایک ساتھ کہا گیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یعنی یہ سورہ اعراف میں یہ آیت ہے، یعنی یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں۔ قرآن مجید جو ہے یہ بصیرت کی روشنی ہے، یہ دلیلیں ہیں آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس دلیلیں ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی قرآن مجید کی جو دوسری تعلیمات ہیں وہ یہ چیز ہے کہ قرآن مجید نے انسانوں کو ایک چیلنج بھی پیش کیا ہے، مثلا چیلنج بھی دے دیا ہے۔ پہلے یہ چیز دیکھیں گے کہ اگر آپ یہ جو کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے، ایسی مستند ڈاکیومنٹ ہے آپ کے پاس جو ریٹن فارم میں آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو قرآن مجید نے مراحل میں اس وقت جو مشرکین مکہ تھے ان کو چیلنج دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا کلام ہے، یا کسی شاعر کا کلام ہے، یا کسی ادیب کا کلام ہے، یا کسی جن کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں کہ ای جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ یعنی 3 چیلنج دیے گئے 3 مراحل میں۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ پہلے ای جیسی کتاب پیش کر کے لاؤ، یعنی کوئی ای جیسی کتاب جو قرآن مجید جیسی کتاب ہے، ای جیسی کوئی کتاب پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ پہلا چیلنج ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا چیلنج ان کو دیا گیا ہے، یہ تو پتہ تھا یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور دوسرا چیلنج جو اس وقت دیا گیا ہے، چلیے ٹھیک ہے، اب آپ قرآن جیسی کتاب نہیں پیش کر سکتے ہیں، تو ای جیسی 10 صورتیں ہی پیش کر کے لاؤ۔ یعنی کوئی جیسی جو چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں ہیں، ان جیسی 10 صورتیں ہی
پیش کر لاؤ، یہ دوسرا چیلنج ہے۔ اس کے بعد تیسرا چیلنج دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اب اگر آپ آپ کے جو معاونین ہیں، دوسرے کنٹریبیوٹرس ہیں، ان کو بھی اس کام میں لگا دیں گے، تب بھی آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جو آخری چیلنج ان کو کہا گیا وہ یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے، 10 صورتیں یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لاؤ۔ کہا گیا ہے فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت ہی پیش کر کے لاؤ، اس جیسی کوئی چھوٹی صورت ہی ہے۔ یعنی ایک اس دور کا جو چیلنج تھا، آپ دیکھیں کہ دور نبوت میں بھی کچھ لوگوں نے قرآن کو فریم ورک کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد بھی جو دوسری صدیاں ہیں وہاں بھی کچھ لوگوں نے قرآن کو تھوڑا سا اپنے طور سے بنانے کی کوشش کی، اپنا کلام بنانے کی کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس چیلنج کو قبول کریں۔ مثلا ایک چیز میں مثال پیش کروں گا کہ ابن مقفع کی۔ ابن مقفع بہت بڑے عربی ادیب تھے، ان کو کرسچن جو کرسچنس ہیں ان سے کہا گیا کہ یعنی ان کو اپنے استعمال میں لایا گیا کہ یہ اپنے دور کے سب سے بڑے ادیب ہیں، عربی زبان جاننے والے، ادب جاننے والے، تو ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو ایک پروجیکٹ دے دیں گے 6 مہینے کے لیے۔ تو انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا؟ پروجیکٹ یہ تھا کہ قرآن مجید جیسی کچھ کتاب تیار کرنی ہے آپ کو۔ اصل میں ان کا غرض یہ ہے کہ وہ تو بعد میں بھی کرتے رہے اور آج کل بھی کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قرآن جیسی کوئی کتاب، تاکہ وہ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں۔ دیکھیے یہ عام انسان بھی بنا سکتے ہیں، عام انسان بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس دور میں ابن مقفع سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو تمام فیسلٹیز دے دیں گے، ہم آپ کو پوری طرح سے فیسلٹیٹ کریں گے، جو بھی آپ کو اس کے لیے سامان ضرورت ہے، جو بھی آپ کو اس کے لیے فیسلٹی ضرورت ہے وہ ہم مہیا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کو ایک تھوڑا سا بستی سے دور رکھا گیا ہے اور پوری طرح سے اس کے لیے ایک الگ سے ایک مکان تعمیر کیا گیا، اس کے لیے ایک گھر تعمیر کیا گیا ہے جس میں سب کی سب سہولتیں فراہم کی گئی ہیں اس وقت۔ تو اس کے بعد یہ 6 مہینے تک یہ پروجیکٹ تھا ان کے پاس کہ قرآن جیسی کچھ نہ کچھ تیار کرنا تھا، کوئی کتاب تیار کرنی تھی۔ تو زبان پہ ان کو زبردست عبور حاصل تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے جب گزر گئے تب جا کے عیسائیوں کا وہ وفد جو وہاں جن لوگوں نے ان کو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس وفد میں وہ وفد آ گئے 6 مہینے کے بعد، کیونکہ پروجیکٹ مکمل ہونے جا رہا تھا۔ تو جو ہی وہ اس گھر میں گئے، اس مکان میں گئے جہاں ابن مقفع کو فیسلیٹیٹ کر کے رکھا گیا ہے، تمام سہولتوں سے اس کو لیس کر رکھا گیا تھا۔ اب جب وہ دیکھ رہے تھے، اندر چلے گئے، انہوں نے دیکھا کہ کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک کمرے میں کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، دوسرے کمرے میں دیکھا کہ ابن مقفع اپنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے کوئی جملہ بنا رہا تھا، یعنی کوئی جملہ تعمیر کر رہا تھا، کوئی جملہ لکھ رہا تھا۔ تو اس کے بعد لگ رہا تھا نہیں یہ جملہ صحیح نہیں لگ رہا ہے، اس کے بعد فار ڈالتے تھے اس جملے کو کاغذ کو فار ڈالتے تھے۔ تو اسی طرح سے کاغذوں کا ڈھیر جمع ہوا تھا وہاں پہ۔ تب جا کے 6 مہینے کے بعد ابن مقفع نے کہا کہ نہیں یہ میری بس کی بات نہیں ہے، میں آج اپنے ہاتھ کو کھڑا کر دیتا ہوں، یعنی میں یہ کر نہیں سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس جیسی جو چیلنج اس وقت دیا گیا ہے کہ اس کے بعد بھی لوگوں نے کوششیں کی ہیں کہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور آج بھی جو الفرقان کے نام سے چند سال پہلے کتاب آ گئی ہے، تو وہ بالکل یعنی چند دنوں میں ہی وہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں یہ کہاں اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، کسی انسان نے بنایا ہوگا تو دور سے یہ چیزیں پتہ چلتا ہے۔ یا قرآن مجید کے بارے میں جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، جو اٹیکس کیے جاتے ہیں، ان کا زیادہ ٹائم نہیں نکلتا ہے۔ مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں ایک تو مشرکین مکہ کا چھوڑ دیجئے، بلکہ 12ویں صدی سے لے کر جب سے کروسیڈ شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے جب ایک نیا دور شروع ہوا ہے، علم و تحقیق کا جو نیا آغاز ہوا ہے اس لحاظ سے، تو اس ایک نیا گروہ سامنے آ گیا مستشرقین کے نام سے، اورینٹلسٹ کے نام سے۔ تو ان لوگوں نے بڑے پیمانے پہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن کے پیغام کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے، بلکہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، 20ویں صدی میں بھی جاری ہے اور آج 21ویں صدی میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا، تو آج بھی ان لوگوں نے بڑے پیمانے پہ آج وہ اعتراضات کھڑے کر رہے ہیں، تو اعتراضات کا زیادہ ٹائم نہیں نکلتا ہے۔ اب میں دیکھیں کہ قرآن مجید کی ایک آخری، اسی پہ میں اپنی گفتگو اختتام کروں گا۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید کی جو خصوصیتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ
वो ये चीज़ है कि कुरान मजीद एक आलमगीर नवियत की किताब है, एक यूनिवर्सल इसकी हैसियत है। यानी एक ग्लोबल लेवल की एक उसकी जो फ़ॉर्मेशन है या उसकी जो तालीमात हैं वो हैं। इसकी तालीमात तो यूनिवर्सल नवियत की हैं, ग्लोबल नवियत की हैं। मसलन ये चीज़ है कि आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो दूसरे मज़ाहिब के पास जो किताबें हैं, वो डिस्टॉर्टेड फ़ॉर्म में हैं, वो मुहर्रिफ़ शुदा हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ईसाइयों यहूदियों का देखिए, यहूदी मज़हब की हालत देखिए। यहूदी मज़हब का दायरा सिर्फ़ कौम बनी इसराइल था। यानी मैं कह रहा हूँ कि दायरे-कार क्या था, वो तो सिर्फ़ बनी इसराइल तक उनकी तालीमात थी। तौरात में ये जुमला मौजूद है कि मूसा को हमने शरीयत दी जो बनी इसराइल की मीरास है। यानी सिर्फ़ उनकी तालीमात हैं, वो सिर्फ़ बनी इसराइल तक महदूद हैं। इसी तरह से तौरात से ये भी मालूम होता है कि बुनियादी मकसद बनी इसराइल को फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद कराना था। यानी इसका मतलब है कि उनकी जो तालीमात है वो कन्फाइन्ड था एक तबके तक, एक ग्रुप तक या एक कौम तक। इसी तरह से ये तो होगा, ये तो यहूदी मज़हब की हालत है। अब देखिए ईसाई मज़हब की गर्ज़ गायत यहूदी मज़हब और यहूदियों की इस्लाह करना थी। हुँ? हज़रत ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ियों की तरफ मबूस किए गए। ये तो ये जुमला मौजूद है तौरात में। ये नहीं, वो तो सिर्फ़ बनी बनी इसराइल की तरफ उसको मबूस किया गया। इसी तरह से आप देखिए हिंदू मत हिंदुस्तान का कदीम तरीन मज़हब है। इस मज़हब में वेदों को ख़ास अहमियत हासिल है और वेदों की जो तालीम है वो सिर्फ़ ब्राह्मणों तक महदूद है। और इसमें जो निचली ज़ातें हैं उनको बिल्कुल उन किताबों से दूर रखा गया है। बल्कि उनको उसको उन किताबों की जो किरत हैं या इन किताबों की जो रिसाइटेशन है या पढ़ना है, मना किया गया है, बल्कि टच करने की भी इजाज़त नहीं है। तो उसके बाद अब देखिए कि बुद्ध मज़हब की हालत, यानी इसका मतलब ये है इसका मतलब भी है कि ये मज़हब जो है वो ब्राह्मणों तक महदूद है। अब बुद्ध मज़हब की हालत देखिए, बुद्ध मज़हब ब्राह्मणों की जो तंग नज़री थी, उसके रिएक्शन में बुद्ध मज़हब वजूद में आ गया। तो वो भी ज़्यादातर कुछ रस्म-व-रिवाज का यानी एक उम, यानी रस्म-रिवाज का एक मज़हब है, कुछ रसूम वगैरह और ज़्यादातर उसमें राहिबाना तसव्वुर पाया जाता है। अब देखिए ये तो तमाम जो इस वक़्त आप देखेंगे कि एक चीज़ है कि मैं बताता हूँ कि वो कुरान मजीद की जो ग्लोबल हैसियत है या कुरान की जो यूनिवर्सल तालीमात है तमाम इंसानियत के लिए और उसमें ये किसी एक महदूद ज़माने तक नाज़िल नहीं किया गया, नहीं किसी कौम तक ये महदूद है, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए नाज़िल किया गया। मतलब कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये एक किताब है जो हमने तुम पर उतारी है ताकि तुम लोगों को उसके रब के हुक्म से तारीकी से निकाल कर रोशनी में ले आओ। यानी लोग यहाँ पे नास का लफ्ज़ है। इसी तरह से कुरान मजीद में ये भी इरशाद है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। यानी ये फुरकान अपने बंदे पर नाज़िल किया ताकि सारे जहां वालों के लिए खबरदार करने वाला हो। तो ये बहुत ही और भी इसके हुदम व रहमत लिल मोमिनीन या इसी तरह से जो या अय्युहन नास कद जाअकुम मौइज़ा, ये बहुत सारे जो बातें आई हैं नाज़िल की गई हैं कि तमाम लोगों के लिए। तो ये कुरान मजीद की एक ख़ास अहमियत है कि ये पूरी नव इंसानियत के लिए, पूरी बनी नव इंसान के लिए नाज़िल की गई। इसीलिए कहा गया है कि मैंने कुरान मजीद जो नाज़िल किया है, आपको इस पे यानी सेलिब्रेशन करना चाहिए, यानी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कुरान मजीद की जब नाज़िल हुआ है या इसी कुरान मजीद में कहा गया फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, ये जो कुरान मजीद आपकी तरफ नाज़िल किया गया, बस आपको चाहिए कि आप खुशियाँ मनाएँ, आप सेलिब्रेट कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं कुरान मजीद के ताल्लुक से, कुछ बुनियादी चीज़ें कि एक तारुफ़ हो जाए कुछ मिनटों में। बाकी अगर कुरान मजीद पे गुफ्तगू की जाए तो महीनों की बात है, सालों की बात है कि जब हम कुरान मजीद की थोड़ा-सा तफ़सील के साथ तारुफ़ पेश करना चाहेंगे। तो ये कुछ बातें हैं, तो बाकी असल काम ये है कि आप खुद इन चीज़ों का मुताला करें कि कुरान मजीद क्या चीज़ है, कुरान मजीद किस नौइयत की किताब है। बाकी कुछ जो अगले जो अहम बातें होंगे वो है कुरान के कंपाइलेशन के बारे में, जमा व तदवीन, और इसके बाद जो कुरान की जो बेसिक मज़ामीन हैं, जो बेसिक थीम्स हैं, जो मेजर थीम्स हैं, उनके बारे में गुफ्तगू होगी। आखिर में कुरान मजीद से हम कैसे इस्तिफ़ादा करें। आप अगर कुछ चीज़ें हैं तो आप पेश कर सकें।